खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में मेरी तरफ से तमाम सामीन नाजरीन यानी सुनने और देखने वालों को बहुत बहुत सलाम। तो नाजरीन बताता चलूँ कि हमारा ये सिलसिला क्रिश्चियन एस्कटोलॉजी यानी मसीही इल्मुल आखरत आखरत के ज़माने के हवाले से जो मसीही इल्म अलहियात का एक बहुत बड़ा मजमून है। इस मजमून में हम नबूती किताबों का मुताला करते हैं। किताब मुक़द्दस में बहुत सारे अबवाब, आयात और कुछ कुतुब भी मौजूद हैं, लेकिन फिल वक्त हमने मुकाशफा की किताब को मुंतखब किया है ताकि हम आने वाले ज़माने के ताल्लुक़ से सीख सकें। इससे पहले कि हम कुछ भी सीखें या पढ़ें, मैं चाहता हूँ आइए हम अपने सरों को झुकाएं और अपनी आंखें बंद करें और दुआ मांगें। कादिर मुतलक खुदा, सारा जलाल सारी इज्जत तेरे कदूस और बाबरकत नाम को मिले। मैं इस घड़ी के लिए इस वक्त की तरह शुक्रगुजार हूँ और अपने आप को तेरे जलाली हाथों में देता हूँ, अपने आप को रूहुल कुद्दस के इख्तियार में देता हूँ, क्योंकि ऐ बाप हम बखूबी जानते हैं कि तेरा ये कलाम पाक रूहुल कुद्दस की हदायत से लिखा गया है, तेरे दम से लिखा गया है, तेरे सांस की कुव्वत से लिखा गया है और कोई भी इंसान अपनी अकल, दानिश, फहम से इसे बयान नहीं कर सकता। इसी तरह तमाम नाजरीन को तेरे पाक हाथों में देता हूँ, इसको सुने और समझें और बड़ी बरकत पाएं। और अगर इस वक्त इनमें से अगर कोई बीमार है, कमज़ोर है, परेशान है और तेरा कलाम सुनने में और समझने में दिक्कत महसूस कर रहा है, तो यीशु मसीह नासरी के नाम के सबब से ये बीमारी, ये कमज़ोरी, ये हालात यीशु के नाम से दूर हो जाए और तेरे लोग तेरा कलाम सुने, समझे और अमल करें और बरकत पाएं मसीह खुदाम के वसीले से, आमीन। तो नाजरीन, खुदाम के फजल से कलाम पाक में से हम मुकाशफा की किताब की तफसीर सीख रहे हैं और ये खुदाम के फजल से मुमकिन हुआ कि हमने पहले बाब को जो है वो मुकम्मल किया और अब तक हम मुकाशफा की किताब में से दूसरे बाब की 8वीं आयत मुक़द्दसा तक कलाम पाक में से सीख चुके हैं और आज मैं आपके लिए मुकाशफा की किताब उसका दूसरा बाब और 9वीं आयत मुक़द्दसा से आपके लिए तिलावत करूंगा और फिर हम इस पे खुदा के फजल से कुछ गौर व खौज करेंगे, जो कुछ इस तरह से है। मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को जानता हूं, मगर तू दौलतमंद है और जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और हैं नहीं बल्कि शैतान की जमायत हैं, उनके लान तान को भी जानता हूं। खुदा के कलाम का पढ़ा जाना हमारी बरकत का बायस हो, आमीन। नाजरीन, 8वीं आयत मुक़द्दसा में हमने सुमरना की कलीसिया के ताल्लुक से सीखा और हमने जाना कि ये शहर एक अमीर कबीर शहर था। उसकी कई वजूहात थी कि ये एक ऐसा शहर था जहां पे बंदरगाह मौजूद थी और कारोबारी जो मामला थे दुरुस्त थे और ये एक खूबसूरत शहर था जिसे किसी ज़माना में सिकंदर आज़म ने असर-नौ तामीर किया और इस शहर में बहुत खूबसूरत इमारतें थीं। इसके अलावा दीगर बहुत सारे रोज़ी के कारोबार के, जिसे हम बिजनेस कहते हैं, बहुत सारे ज़राए थे जिनकी वजह से शहर सुबरना में कारोबारी मराकज़ कायम थे, रुपए पैसे की रेल पील थी। तो जाहिर है जब किसी मुल्क के पास
روپے پیسہ ہوتا ہے, کسی شہر میں کاروبار ہوتا ہے, تو قدرتی طور پر اس کی خوبصورتی جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. تو ناظرین, اسی امیر کبیر شہر کے اندر سمرنا کی جو کلیسیا کے لوگ تھے وہ غریب تھے, اور اس جگہ پہ ان کی روحانی غربت کی بات نہیں ہو رہی, جیسے ہم کہتے ہیں نا میں جی دل کا غریب ہوں, تو یہاں پہ ان کے اسی سماجی غربت کی بات ہو رہی ہے جہاں ان کے پاس کاروبار کے بہت کم مواقع تھے, جہاں ان کے پاس بزنس کے لیے حالات سازگار نہیں تھے, نوکریوں سے نکال دیے جاتے تھے. اس کا بڑا سبب یہ تھا کہ یہ شہر جو تھے یہ رومی تحویل میں تھے. رومی دیوتاؤں کو سماج میں, کلب میں, معاشرتی زندگی میں, کاروباری زندگی میں مرکزیت حاصل تھی, اور دیوی دیوتاؤں کو پوجا جاتا تھا, ان کے ساتھ وفاداری کا اظہار کیا جاتا تھا, کچھ عملی ثبوت دینے پڑتے تھے, جیسے ان کا نام لے کر قسم کھانا, ان کے سامنے جھکنا, ان کی ستائش کرنا. جبکہ کوئی مسیحی بھی یہ برداشت نہ کر پاتا تو نتیجتاً مسیحوں کو نوکریوں سے نکال دیا جاتا. جہاں بھی ان کے ایمان کی بات آتی تو انہیں نوکریوں سے, کاروبار سے ہاتھ دھونے پڑتے, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کلیسیا کے یعنی سمرنا کلیسیا کے جو لوگ تھے وہ نتیجتاً غریب ہو گئے, اتنے غریب کہ صرف 2 وقت کا کھانا ہی بڑی مشکل سے نصیب ہوتا تھا, اور انہیں وہ بھی کام کرنے پڑتے تھے جو عام معمولات زندگی میں اور اب کبھی بھی پسند نہ کریں, لیکن جسم اور روح کا واسطہ برقرار رکھنے کے لیے وہ ایسے کام جاری رکھتے ہیں. لیکن اس جگہ پہ انہیں ایک تسلی ملتی ہے کہ وہ شخص جو اگرچہ دولت مند تھا, اس نے کلیسیا کی خاطر خود کو غریب کر دیا. یہاں پہ وہ بتاتا ہے کہ تو غریب ہے, میں جانتا ہوں. مسیح کیسے جانتا تھا؟ تو کوئی شک نہیں, جب ہم اناجیل اربع کا مطالعہ کرتے ہیں, 4 اناجیل کا بین السطور مطالعہ کرتے ہیں, تو یسوع مسیح کی مختصر جو بایوگرافی ہے, ان کی جو حیات طیبہ ہے, ان کی جو پاک زندگی ہے, وہ 4 اناجیل کے اندر ہمیں دکھائی دیتی ہے. تو 4 اناجیل کے اندر ہمیں کوئی امیر کبیر شخصیت چلتی پھرتی دکھائی نہیں دیتی. ان کی پیدائش سے شروع کر کے ان کے کفن دفن تک دیکھیے ذرا, ہر بار ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی روپے پیسے والی شخصیت نہیں تھی. اور ہمیں اناجیل کے مطالعہ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو کردار یوسف نے اور مریم نے یعنی ماں کا اور باپ کا نبھایا, تو وہ بھی غریب تھے. یوسف پیشے کے لحاظ سے بڑھائی تھا, اور ہم جانتے ہیں کہ یہ کوئی بہت روپے پیسے والا شعبہ نہیں ہے. تو یسوع مسیح نے اپنی خدمت کے دوران بھی ہمیں دکھایا کہ وہ امیر کبیر نہیں ہے. میں یہاں پہ حوالے نہیں پڑھنا چاہتا کیونکہ وقت اتنا زیادہ نہیں ہوتا, آپ سارے ان باتوں سے فیملیئر ہیں, واقف ہیں, جانتے ہیں. ہم سب ایک منظر دیکھتے ہیں کہ وہ ہیکل میں داخل ہونے والے ہیں. میں یہاں پہ ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ہم جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے پاس فریسی یہ سوال لے کر آئے کہ تمہارے پاس جو پیسے ہیں وہ ہم کیسر کو دیں یا خدا کو دیں؟ تو یسوع نے اپنی پاکٹ سے وہ سکہ نہیں نکالا. وہاں پہ لکھا ہے کہ مجھے وہ سکہ دکھاؤ جو اس وقت رائج الوقت سکہ تھا, تو اس پہ کیسر کی تصویر تھی. اور ہم جانتے ہیں یسوع مسیح نے کہا کہ جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دو, جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو. تو یسوع نے اپنے پاکٹ سے سکہ نہیں نکالا. جب روٹیوں کا معاملہ آیا, لوگ 3 دن سے یسوع مسیح کے پیچھے پیچھے تھے, تو ان کے پاس رقم نہیں تھی وہ سارا کچھ لانے کی. اور یسوع مسیح نے ایک شخص سے کہا جو اس کے پیچھے آنا چاہتا تھا. مسیح نے سے بڑی صفائی کے ساتھ یہ بات کہی
کہ लोमड़ियों के भट्ट होते हैं, परिंदों के घोंसले होते हैं, लेकिन इब्ने आदम के सर धरने की भी जगह नहीं है। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने, उसे पता था उसे मरना है, कफन दफन के लिए उसने कोई भी साजो सामान साबक से तैयार नहीं किया था। हम जानते हैं कि वो किसी की कब्र में दफन किया गया। हम जानते हैं उसे कफन दफन का जो कुछ मिला वो भी किसी दूसरे की तरफ से मिला। गलबन निकोदेमस जो है वो बहुत सारा सामान लाया। तो हमें मालूम होता है कि वो समाजी गुर्बत से वाकिफ है। वो कोई ऐसा शख्स नहीं था जो पहले उस तजर्बे से नहीं गुजरा तो सिर्फ एक खानापुरी कर रहा है। वो खुद भी, हम जानते, पहाड़ों पर सोता था। उसके पास कोई आलीशान मकान नहीं था। समाज में कोई वो दौलत, गाड़ियों, बंगलों के लिहाज से जाना पहचाना नहीं जाता था। हम जानते हैं 4 अनाजील ना सिर्फ यीशु मसीह की हयात मुबारका को पेश करती हैं बल्कि एक तरह की यीशु मसीह की तारीख भी है। वो ये मुख्तसर तारीख है, ताहम इसके अंदर हमें एक गरीब यीशु मसीह दिखाई देता है जिसके पास वक़्त के मुताबिक ज़रूरत की चीज़ें हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। सो वो ये कह रहा है, वो तसल्ली दे रहा है। अगर एक अमीर कबीर शख्स मेरी गुर्बत में मेरी हौसला अफजाई करता है तो मेरे दिल में एक रंज आता है कि वो खुद शाही महलों में रह रहा है और मुझे लफ्ज़ों से तसल्ली दे रहा है। तो यीशु मसीह ऐसा नहीं है। यीशु मसीह एक बहुत ही खूबसूरत बात ये भी याद रखें, वो बहुत सारी बातों पर पहले खुद अमल करते हैं और फिर दूसरे को उस पर अमल करने के लिए तलकीन करते हैं। तो इस आयत में हमें जो उनके अल्फाज सुनाई दे रहे हैं कि तू गरीब है, मजबूर है, लाचार है, बेकस है, मैं जानता हूं। इसके 2 मतलब हैं। पहला मतलब यह है, जानने से मुराद यह कि मैं ऐसे हालात से गुजरा हूं, ऐसे तजुर्बात में से गुजरा हूं। यह बिल्कुल उसी तरह जैसे हम किसी का हाल पता पूछने जाते हैं, कोई बीमार हो, तीमारदारी के लिए जाते हैं और वो कहता है भी मेरे गुर्दे में जो है वो दर्द हुई है। तो हम कहते हैं मैं जानता हूं, मुझे पता है। इसका मतलब ये होता है कि मैं ऐसे तलख तजर्बे से गुजरा हूं, ये दर्द कितना हौलनाक है। तो यीशु मसीह यहां पर कहता है कि मैं जानता हूं गुर्बत को। और दूसरा जो पहलू में दिखाई देता है वो उनका अलीम कुल होना है कि वो साबिक से तमाम चीजें जानते हैं। अगरचे वहां पर यीशु मसीह फिजिकली जिस्मानी तौर पर उनके दरमियान फिर नहीं रहा, लेकिन वो जानता है कि मेरी कलीसिया गरीब है, वो मुश्किल हालात में से गुजर रही है, उनके पास कारोबार नहीं है, उनके पास नौकरी नहीं है, अच्छा घर नहीं है, बच्चे तालीम के बगैर रह रहे हैं। तो यीशु मसीह कहता है मैं जानता हूं। और मेरे लिए आपके लिए तसल्ली की बात है कि जब कभी हम ऐसे हालात से गुजरें तो याद रखिए कि खुदा मुझे और आपको जानता है। तो नाज़रीन, इस आयत के दूसरे हिस्से में लिखा है, जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और हैं नहीं बल्कि शैतान की जमायत है, उनके लान तान को भी जानता हूं। तो अगर आपने कभी रसूलों के ईमाल की किताब का मुताला किया है, ईमाल की किताब के अंदर हमें पौलुस रसूल के 3 बड़े मिशनरी सफ़र, 3 बड़े बिशारती दौरे हमें दिखाई देते हैं, मिलते हैं। तहरीरी तौर पर भी हमें मिलते हैं। और जब हम बाइबल मुकद्दस का नक्शा देखते हैं जो हमारी बाइबल मुकद्दस के आखिर में होता है, बाइबल अटलस में बाकायदा तौर पर आप ये नक्शा देख सकते हैं। इन नक्शाजात में हमें बहुत सारे शहरों का तज़किरा मिलता है, बहुत सारे सूबों का तज़किरा मिलता है, कुछ मुल्कों का तज़किरा मिलता है, देहातों का तज़किरा मिलता है। इन तमाम शहरों में, तमाम इलाकों में, तमाम सूबों में, तमाम मुल्कों में यहूदी मौजूद थे। यहूदी जो साहूकार थे, जो बिजनेसमैन थे,
وہ کئی شہروں میں جا کر اپنا بزنس کرتے تھے رومی تعاون سے. یہودی 15 خاندانوں کو رومی خاندان کی طرف سے پرمیشن ہوتی تھی کہ وہ اپنے عبادت خانے بنا سکتے ہیں جنہیں سائناگوگ کہا جاتا ہے. ان سائناگوگس میں وہ اپنی روز مرہ کی عبادات ادا کیا کرتے تھے. اپنے جو مین فیسٹیول تھے، جو ان کی سالانہ عیدیں تھی، وہ یروشلم میں منایا کرتے تھے. یوں پوری دنیا کے اندر اس زمانے کی جو معلومہ دنیا تھی، یہودی کسی نہ کسی شکل میں موجود تھے. ولیم بارکلے کے مطابق ایک طرح سے یہ یہودی پولس کی منادی میں بڑے معاون ثابت ہوئے. پولس رسول نے یہودی سیناگوگس کو، یہودی عبادت گاہوں کو گواہی کے لیے استعمال کیا، اور وہیں پہ یہودی جو ہیں وہ مسیحیت کو برباد کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے، رسولوں کو ایذا دینے کے لیے ایکا کر لیتے. رسولوں کے اعمال کی کتاب کے اندر آپ کو جا بجا یہ منظر ملیں گے کہ یہودیوں نے پولس کو وہاں سے نکال دیا. کبھی کبھی وہ براہ راست ایسا کام کرتے، یعنی سامنے آ جاتے، کھلم کھلا پولس کی مخالفت کرتے. کبھی کبھی وہ حاکموں کے پاس جاتے، اور کبھی عام شہریوں کو ابھارتے کہ وہ اس نئے مذہب کی مخالفت کریں. تو یوں ہمیں کم از کم خطوط کے اندر، اور ہمارے پاس ایک تاریخی کتاب ہے، اعمال کی کتاب، ہمیں وہ مخالفت زوروں پر دکھائی دیتی ہے. گو غیر اقوام بھی مخالفت کرتے تھے، لیکن یہودی کبھی بھی کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے. اس کا سبب یہ تھا کہ یہودی کہتے تھے کہ صرف ہم ہی جو ہیں وہ مذہب کے مالک ہیں، جبکہ مسیحیت جو ہے اس میں غیر اقوام کو بھی داخلہ ملتا تھا. یوں یہودی مسیحیت کے شروع میں اس کے پھیلاؤ کے جانی دشمن رہے. وہ پولس کو جان سے مار دینے کے درپے تھے، مار دینا چاہتے تھے. یہ بار بار ہمیں ایسے مناظر اعمال کی کتاب میں دکھائی دیتے ہیں. اور اس جگہ پہ سمرنا کی کلیسیا کے اندر بھی یہ طبقہ موجود ہے، اور یہ مسیحوں کو لعنتی قرار دیتے تھے، مکروہ کہتے تھے، اور ان کی بنیاد غالباً اس بات پر تھی وہ جو لکڑی پہ لٹکایا گیا لعنتی ٹھہرا. شریعت کے مطابق جو لکڑی پہ لٹکایا جاتا تھا وہ لعنتی ٹھہرتا تھا. کوئی شک نہیں کہ مسیح ایسے ہی موت مرے. وہ تو ہم جانتے ہیں نا کہ وہ ایک فدوی موت تھی، کفارے کی موت تھی. وہ گناہ ان کے اپنے گناہ نہیں تھے، انہوں نے کفارہ دیا تھا. تاہم یہودی یہ سمجھتے تھے کہ ان لوگوں کا جو تعلق ہے، اس طبقے کا جو تعلق ہے، وہ ایک ملاؤن شخص سے ہے، اور وہ مسیح کے پیروکاروں کو لعنتی قرار دیتے تھے، ان پہ لعن طعن کرتے تھے. تو یہاں پہ ہمارے خداوند دوسری بار انہیں تسلی دیتے اور کہتے ہیں کہ میں بلکہ شیطان کی جماعت ہیں ان کے لعن طعن کو بھی جانتا ہوں. تو دوسری دفعہ یہاں پر ہمیں یہ بات جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی کہ میں جانتا ہوں. اس کا بھی یہاں پہ دوہرا مطلب ہی ہے. پہلا یہ کہ وہ اس تجربے سے گزر چکے تھے. ذرا تصور کریں کہ وہ کون سے لوگ تھے جب یسوع مسیح نے چرچ میں ایک وائس کیا، یعنی جو ان کا عبادت خانہ تھا جسے سیناگوگ کہا جاتا ہے. تو لکھا ہے کہ وہ یسوع مسیح کو سر کے بل گرا کر مار دینا چاہتے تھے. یہ کون سے لوگ تھے جو انجیل کے ایک ایک صفحے پہ یسوع کے خلاف سازش کرتے تھے، یہاں تک کہہ ڈالا کہ وہ باس بول کی مدد سے بدروہیں نکالتا ہے، اس میں تو بدروح ہے. یہ کون سے لوگ تھے جو جگہ جگہ اس سے نفرت کرتے تھے، اور اناجیل کے اندر بار بار لکھا ہے وہ اس کے ہلاک کرنے کے لیے کیسے کیسے منصوبے جو ہے پروان چڑھا رہے تھے.
اور یسوع یہ ساری باتیں بخوبی جانتا تھا. اس سے پتا تھا میرے دشمن کیسا جال بچھا رہے ہیں، اور سازش کا وہ بہت بڑا مہرا یہودا، وہ اس کا اپنا سارا اس کا اپنے فعل ہے، لیکن کس طرح سے یہودیوں نے ورگلایا اسے، کیسے یہودیوں نے اسے پکڑوایا اور کیسے غیر اقوام کے ہاتھ میں دیا. اور یسوع مسیح کے ساتھ ہونے والے تمام حالات سے وہ خوش تھے. اور یسوع مسیح کا یہ انتہائی تلخ تجربہ تھا کہ وہ اپنوں کے پاس آیا اور اپنوں نے اسے قبول نہ کیا. وہ اس کی اپنی قوم تھی، لیکن وہ پل پل یسوع کے خلاف تھے، اس کی جان لینا چاہتے تھے، یعنی اس کے جانی دشمن تھے. روزانہ اس پہ لعن طعن کرتے تھے، کوئی بھی موقع ہاتھوں سے نہیں جانے دیتے تھے. اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے کہ جب ایک آدمی کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا اور یسوع نے اس کا ہاتھ ٹھیک کر دیا، جو میڈیکلی شاید آج بھی ممکن نہیں ہے، تو وہ تعریف کرنے کی بجائے، وہ یسوع کی عزت کرنے کی بجائے اعتراض کرنے بیٹھ گئے. بھائی آج تو سبت کا دن ہے. تو یسوع ایسے تلخ تجربے سے گزرا تھا، کسی اور سے نہیں، کسی بت پرست قوم سے نہیں، بے خدا قوم سے نہیں، اس قوم سے جو اس کی اپنی قوم ہے، جو خدا پرست قوم کہلاتی ہے، جو شریعت بردار ہے، الہامی کتابوں کا دعویٰ کرتی ہے، 39 کتابوں پہ فخر کرتی ہے، جو کہتے ہمارے پاس نبیوں کا اعلیٰ اور معتبر کلام ہے، جو کہتے ہیں ہمارے وسیلے سے دنیا میں نبی ہیں. تو یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں. ہم اسے دو طرح سے لے سکتے ہیں. اگر آپ اسے یسوع مسیح کے اس انداز میں تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں، اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں، آگے آپ ایڈ کریں تو یوں بنے گا کہ میں جانتا ہوں میرے ساتھ کیا ہوا. مجھے پتا ہے میری اپنی قوم کے لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا. میں اپنی پیدائش کے روز سے لے کر اپنے مرنے کے دن تک کیسے اپنی قوم کے ہاتھوں سے 33 برس تک دکھ اٹھاتا رہا. یعنی مجھے رومیوں نے نہیں مارا، میری قوم کے اپنے حاکموں نے، میری قوم کے اپنے بشپوں نے، میری قوم کے اپنے پادیوں نے مجھے پکڑوایا، انہوں نے مجھے مروایا ہے. مجھ سے کیا چھپا ہے؟ پہلی بات یہ ہے. دوسرا یہ کہ تو یہ سمجھتا ہے کہ جب تیرے خلاف یہ پروپوگنڈا کرتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں، تجھ پہ لعن طعن کرتے ہیں، تیرے خلاف بولتے ہیں، تو کیا میں نہیں جانتا؟ میں جانتا ہوں. مجھے معلوم ہے کیا کیا لفظ بولتے تیرے خلاف. مجھے پتا ہے، اے سمرنا، مجھے پتا ہے تیرے خلاف کیا کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں. میں جانتا ہوں. اور یہاں پہ ایک اور بات بھی جو ہمارے لیے حیران کن بھی ہے، پیچھے لکھا ہے، جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہیں نہیں بلکہ شیطان کی جماعت ہے. تو وہ اپنے آپ کو یہودی کہتے تھے لیکن تھے نہیں، بلکہ شیطان کی جماعت ہے. تو کیا یہ یہودی نہیں تھے؟ تو یہاں پر اس کا روحانی مطلب سمجھنے کی کوشش کریں. آئیے ایک حوالہ ہم پڑھیں گے خدا کے کلام میں سے. اگر آپ کے پاس بائبل مقدس موجود ہے تو آپ میرے ساتھ نکال سکتے ہیں. رومیو کا نام خط، اس کا دوسرا باب، اس کی 26ویں آیت سے لے کر 29ویں آیت مقدسہ تک میں پڑھوں گا، تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ یسوع مسیح نے یہ کیوں کہا کہ یہودی کہتے ہیں پر ہے نہیں، شیطان کی جماعت ہیں. تو آئیے اس حوالے میں یہ بات ہم پر اور بھی کلیئر ہو جائے گی. رومیو کا نام خط، اس کا دوسرا باب اور اس کی 26ویں آیت سے لے کر 29ویں آیت مقدسہ تک میں پڑھوں گا. پس اگر نامختون شخص شریعت کے حکموں پر عمل کرے تو کیا اس کی نامختونی ختنہ کے برابر نہ گنی جائے گی؟ جو شخص قومیت کے سبب سے نامختون رہا، اگر وہ شریعت کو پورا کرے تو کیا تجھے جو باوجود کلام اور ختنہ کے
شریعت سے عدول کرتا ہے قصوروار نہ ٹھہرائے گا، کیونکہ یہودی وہ نہیں، یہ نوٹ کریں، یہودی وہ نہیں جو ظاہر کا ہے، جو باطن میں ہے ختنہ وہی ہے جو دل کا اور روحانی ہے، نہ کہ لفظی۔ ایسے کی تعریف آدمیوں کی طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے۔ پطرس رسول اسی یہودی فخر میں تھا جب اسے پیغام ملا کہ کرنیلیس کے گھر میں جاؤ اور وہاں پہ جا کر کلام سناؤ۔ اس نے وہاں پہ یہودی ذہن کی بہت خوبصورت عکاسی کی کہ دوسری قوم کا جو شخص ہے وہ کیسے اس لائق ہو سکتا ہے کہ اسے کلام سنایا جائے۔ تو ساری کہانی ایمال 10ویں باب کے اندر میں مل جاتی ہے۔ بالآخر خدا کسی بندہ نے پطرس رسول نے اعتراف کیا کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں، دیگر اقوام میں بھی اگر کوئی خدا سے ڈرتا ہے تو خدا اس کی قدر کرتا ہے۔ تو مختصر یہ کہ یہودی جو صرف ظاہری رسومات پہ فخر کرتے تھے، عیدیں منا لی، قربانیاں دے دیں، ختنہ کرا لیا، اور وہ دعائیں پڑھ لی، کلام پڑھ لیا، لیکن حسد، بغض، لڑائی، ہنگامے، نفرت، گھمنڈ، تکبر، غلاظت وہ دل میں بھری ہوئی ہے۔ تو بائبل خصوصاً نیا اہنامہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ وہ یہودی نہیں ہے۔ اصل یہودی وہ ہے جس کے دل کا ختنہ ہو چکا ہے، دل پاک ہو چکا ہے۔ تو سمرنا کی کلیسیا کے دائیں بائیں یہودیوں کی تعداد حقیقی یہودی تھے جو ابراہم کی نسل تھی، بائی بلڈ تھے، لیکن اپنے ایمان سے وہ ابراہم کی ذات کا انکار کر رہے تھے۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے چلا کر کہا، اے سام کے بچوں، تمہیں کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو۔ مسیح نے بار بار یہودیوں کو یہ کہا کہ اگر تم ابراہم کی حقیقی نسل ہوتے تو مجھے پہچانتے۔ اس سے اشارہ تھا ان کی روحانی زندگی کی اصلیت پر۔ تو یہاں پہ یسوع مسیح نے کہتے ہیں کہ انہیں اپنے ختنے پہ بڑا فخر ہے، سالانہ عیدوں اور قربانیوں پہ بڑا فخر ہے، لیکن وہ حقیقی یہودی نہیں ہے۔ ہر وہ شخص جس کے اعمال خدا کے خلاف ہو، زندگی میں گندگی اور بدی بھری ہو، وہ کبھی بھی خدا کا نہیں ہو سکتا، خواہ اس کی قوم یا امت کوئی بھی ہو۔ تو جسم پہ فخر کرنا، انداز پہ فخر کرنا، جسم پہ فخر کرنا، انداز پہ فخر کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یسوع مسیح کی طرف سے ایسا طبقہ، ایسا گروہ شیطانی ہے جو گناہ میں دھنسا ہوا ہے، خواہ وہ اپنے اوپر مذہب کا جتنا مرضی لیبل لگا لے۔ تو ناظرین، آگے سمرنا کی کلیسیا کے لیے سب کچھ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے PMI TV۔ خدا آپ سب کو بہت ساری برکت دے، آمین۔